बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाल कुतुब। और हमने बचपन से सुना है और सारा अदब जो है उर्दू का, लखनऊ से लेके लाहौर तक का, वो सिनफ़ नाज़ुक के ऊपर बेस करता है। सिनफ़ नाज़ुक आप अदब से निकाल दें तो अदब जो है वो गज़ल जो ख़ास तौर पे है वो बैठ जाएगी। और तारीख़ अगर आप देखें इस्लाम की, तो इसमें हमारी सिनफ़ नाज़ुक का जो रोल है वो बिल्कुल सिनफ़ नाज़ुक का नहीं है। आप सैयदा ख़तीजा को लें, आप अम्मा आयशा को लें, आप सैयदा ज़ैनब को लें, आप अम्मा फ़िज़ा को लें जो कि हबशा से तशरीफ़ लाएँ। ये किरदार चोटी के किरदार है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसमें दो अदारे मुझे लगता है कि फ़ेल हुए। वैसे मेरा तो ख्याल है ये दोनों अदारे इसके लिए नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर कह लें, एक मॉरल पुलिसिंग करने के लिए रिलीजन होता है। आपको पता है कि हमारे बहुत से इस्लामी ममालिक में एक ज़माने में बाकायदा मॉरल पुलिसिंग थी, और वो कहीं किसी को देखते थे तो उसको पकड़ते थे और पब्लिकली मारते भी थे। फिर टूरिज़म आ गई तो वो ख़त्म उनको करना पड़ा, ज़ाहिर है पैसे का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरे अदारे होते हैं यूनिवर्सिटियाँ। मुझे लगता है कि दोनों दायरे शिद्दत से, या तो इनका काम ही नहीं था किरदार साजी का, या किरदार साजी करने में इनसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई, और वो इस तरह से हुई कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 साल अगर आप देखें तो मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, मैं बड़े रुक के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपका मुकदमा हो अदालत में और आप बहसीत बाप कहें जज साहब से कि जज साहब ये बुखारी शरीफ है और इसके ऊपर ये सफ़ा नंबर 3336 पे ये हदीस है, जिसके बिस्तर पे बच्चे पैदा हुए बच्चे उसके हैं। जज साहब कहेंगे हदीस बड़ी अच्छी बात है, मेरे ईमान का हिस्सा है, लेकिन बच्चे बीवी को जाएंगे। प्रो वुमन माशरा हमने कायम कर दिया इतना ज़्यादा कि शायद मुझे लगता है कि हमने रियलिटी से बहुत बड़ी दूरी कर ली, और वो दूरी इतनी कर ली कि हम एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। अब इस आर्टिफिशियलिटी में सिनफ़ नाज़ुक के मैंने आज सुबह सिर्फ ये लिखा कि पाकिस्तान में कितनी माओं ने बच्चे कत्ल किए हैं। अभी आप मैं फ़ोन खोल के आपको दिखाऊं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो पूरी मैं पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन चीदा शाह जमाल में 3 बच्चे मारे वालदा ने, कितना बड़ा सोशल मीडिया पे केस था। हमदर्दी किसके साथ थी? वालदा की परेशानी बड़ी थी, जहनी तौर पे बहुत स्ट्रेस थी। मर्द स्ट्रेस नहीं है। जब आप औरत कहते हैं तो भाई हज़रत कहते हैं ना, हज़रत में औरत भी शामिल है, आदमी भी शामिल है। किसको स्ट्रेस नहीं है? समंदर में ले गई ये खातून कराची में ना बच्ची को, और डबो दिया, खुद आ गई। सारे मॉर्निंग शोज़ कह रहे थे औरत के ऊपर स्ट्रेस बहुत था। किसी ने ये नहीं कहा कि वो 4 साल की बच्ची पानी में डूब गई, उसके ऊपर फातिहा भी पढ़ना है। फिर उसके बाद गौर फरमाइए, कराची के वो 2 बच्चे जिसको माँ शरीफ ने बाथरूम में लटा कर 9 साल की और 6 साल का, 9 साल का लड़का था, 6 साल की शायद लड़की थी, उनको काटा और फिर वीडियो पे अपने शौहर को बताया। इस शौहर से मेरा राब्ता है। उस शौहर ने कुछ अर्सा पहले फ़ोन पे मुझसे कहा कि अगर आप ये बेहतर समझे तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि माँ को मैं माफ़ कर दूँ, जो बच्चों को ज़िबा कर रही थी छुरी से। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुर्गी आप बहसीत आदमी और औरत काट के मुझे दिखाएं, बड़ी हिम्मत चाहिए। बकरा काट के दिखाएं, बड़ी हिम्मत चाहिए। उसने बच्चे, और उसमें उसने वीडियो कॉल की। उसने कहा मैं बीवी को सोच रहा हूँ माफ़ कर दूँ, वो क्या करेगी, उसका यतीम है वो। मैंने कहा भाई तू ज़रूर कर दे माफ़, सिर्फ ये सोच ले कि अगर तेरे बेटे और बेटी ने रोज़े क़यामत तुझे अल्लाह के रसूल के सामने पूछ लिया कि बाबा जान आपने हमारे कातिल को हमसे पूछे बगैर माफ़ कर दिया, आपका क्या हक़ था, तो आप जो जवाब देंगे वही जवाब आप अदालत में जाके दे दें और बात को ख़त्म कर दें। उसके बाद इछरे के अंदर आपने देखा 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद खातून फिर घर पे आई अपने शौहर के साथ, और फिर उसने कितने बहाने लगाए। एक वो बाबा जी पीर साहब थे, उसका बहाना लगाया, फिर कहा कि मेरे शौहर ने मुझे आगे बेचने की कोशिश की, उसका बहाना लगाया। आखिर पकड़ी गई और पता चला कि नहीं, इसके अपने ज़ाती मामलात थे जिसकी खातिर इसने बच्चों को ख़त्म किया। नवाब शाह के अंदर 2 बच्चों को 2024 के अंदर, वो भी आपके सामने मुकदमा होगा। लेकिन झंझोड़ के रख दिया इस माशरे को। ये झंझोड़ना जो है ये अखलाकी झंझोड़ना नहीं है, सोई हुई कौम का झंझोड़ना है। एक खातून ने वो जहर मंगाई जो जहर आप लेबॉरेटरी में भी अगर मंगाना चाहें ना, कॉलेज और स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, तो आपको नहीं मिलती। पोटेशियम साइनेड, ये वो जहर है जिसका मज़ा आज तक कोई बता नहीं सका, क्योंकि वो मज़ा वापस आ ही नहीं सकता जिसने उसको चख लिया हो। वो खातून ने कत्ल किया बच्चों को, और सारे लोगों ने पुलिस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया। पुलिस रिपोर्ट बना रहे DIG, उन्होंने कहा नहीं
یہ مارا ہے اس کے بندے نے, یہ بڑے پریشر میں تھی عورت اور یہ آدمی نے کیا ہے, اور خاتون قاتلہ نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ خاتون نے ہی مارا, اور وہ اب سارے معاملات جو تھے جس میں منتہا شامل تھی, جس میں ایک وقار یا وقات شامل ہے, جس میں رائڈر شامل ہے, جس میں امریکہ سے آنا شامل ہے, ساری چیٹ جب پکڑی گئی تو پتہ چلا نہیں خاتون نے مارا. یہ کون سی خاتون صنف نازک ہے جو چھری چلاتی ہے, زہر دیتی ہے, اور اس کے بعد سارا معاشرہ کہتا ہے یہ معصوم ہے. میرے ساتھ آج بڑے بہترین مہمان ہیں شیراز, جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں, ان سے بات شروع کریں گے. علامہ محمد عبداللہ ثاقب بھائی ہیں. عبداللہ بھائی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. فاطمہ سیف ہمارے ساتھ ہیں. فاطمہ بہت شکریہ. اور پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ہیں سارہ احمد نینا. السلام علیکم سارہ, خیریت سے ہیں بیٹا؟ بہت بہت ویلکم آپ کو, آپ تشریف لائی ہیں. شیراز, تھوڑی سی سیکو سباق بتائیے گا, یہ ویلنشیا والی کہانی نے تو پچھلے ہفتے سے معاشرے کو یا تو مردہ کر دیا ہے یا ہلا دیا ہے, مجھے نہیں پتا کیا کر دیا ہے, لیکن ہم کسی طرح اس بات کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے کہ ماں بھی ظالم ہو سکتی ہے. اب یہ نہ مجھ سے کہیں پوچھ لیجئے گا راستے میں کہ اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے کہ نہیں ہے. برال صاحب بہت شکریہ. جس طرح آپ نے آغاز کیا پروگرام کا, اور آپ کے اس آغاز کی تمام عکاسی ہو جاتی ہے اگر میں جائے وقوع جو کرائم سین جسے کہتے ہیں وہ منون بیان کرتا ہوں. آپ دیکھیں جس طرح پوٹاشیم سائنیٹ آپ نے بالکل وہی زہر منگوایا گیا وقار کے ذریعے, اور آن لائن ہی اس نے منگوایا اور اپنے گھر نہیں منگوایا. اب سب سے پہلے اس سے یہ سن لیں کہ جو ہماری اس ڈاکٹر سے بات ہوئی جس نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, تو اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زہر ہے جو آئس کریم میں ملایا گیا, اس سے دو کام ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ اتنی زیادہ سپیڈی ہو جاتی ہے, اور اسی سپیڈی دھڑکن کے ساتھ اس کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے جس کو یہ کھلایا گیا ہو. اب دیکھیں کہ جو بچوں جن کو آئس کریم میں یہ زہر کھلایا گیا, اس کے بعد ان کو وہاں سے کھینچ کر باہر لایا گیا اور ان کے اوپر چادر ڈالنے کے بعد گدا بھی رکھ دیا گیا. اور جو ہمسائے سامنے آئے, جو بچی ایک آئی جو میڈ ہے وہاں کی, اس نے بتایا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ الٹیاں کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں. اب جہاں بڑی سمجھنے والی بات ہے اور غور سے سننے والی بات ہے, آپ کے پروگرام کی وساطت سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وقوع ہوا کیا اور خاتون الزام کیسے لگا. ناصر ڈوگر جب اپنے گھر پہنچتا ہے گروسری لے کر, تو اس کی بیوی اس وقت اس کو وہ پوچھتا ہے بچے کہاں ہیں, تو وہ کہتی ہے وہ مووی دیکھنے گئے ہیں. اسی دوران ہمسایا کی میڈ اور ایک ہمسایا آتا ہے, وہ بیل دے کر کہتے ہیں کہ آپ کے بچے ادھر واشنگ ایریا میں تڑپ رہے ہیں. تو ناصر اپنی بیوی سے دوبارہ پوچھتا ہے, تو وہ یہی کہتی ہے جب وہ ان ہمسایوں کے ساتھ واشنگ ایریا میں جاتا ہے تو دو بچے جاں بھاگ ہو چکے ہوتے ہیں, اور ایک بچہ اپنے باپ کو دیکھ کے تڑپ رہا ہوتا ہے جو باپ کے ہاتھوں پہ جاں بھاگ ہو گیا. اب اسی دوران جب اس خاتون نے یہ دیکھا, علینا نے, کہ میرے خاوند کو پتہ چل گیا جس کو میں نے یہ کہا کہ یہ مووی دیکھنے گئے ہیں, تو اس نے باہر نکل کے شور مچانا شروع کر دیا, میرے خاوند نے میرے بچے مارتی ہیں. اب جن محلہ داروں نے یہ بات اس کی سنی, اس کے جاں بھاگ ہونے سے پہلے, علینا کے جاں بھاگ ہونے سے پہلے, انہوں نے پولیس کو یہ بتایا. 8:25 پر جب پولیس پہنچتی ہے تو سب سے پہلے محلہ دار یہ کہتے ہیں خاتون نے مرنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ میرا خاوند جو ہے نا اس نے مار دی ہے. فوری طور پر اس کو حراست میں لیا جاتا ہے. اب یہ جو آپریشن فیصل کامران ایس ایس پی جو اب تبدیل ہو گئے ہیں, توقیر اور ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد, یہ تھانہ فیصل ٹاؤن میں صبح 4 بجے تک اس سے تفتیش کرتے ہیں ناصر ڈوگر سے. وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ناصر اس قتل میں ملوث نہیں. ٹھیک. اور جب پھر اس کی چیٹ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کی جو سہیلی دو شیراز, اس نے مارا کیوں بچوں کو, مارا کیوں؟ جی, یہ ان دونوں کا جھگڑا چل رہا تھا امریکہ سے ہی, اور خاص کر جو سب سے چھوٹا بچہ جاں بھاگ ہوا ہے, یہ بات اس کی بہنوں نے تصدیق کیا کہ جب وہ پاکستان پہنچی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کی لڑائی چل رہی تھی وہاں پہ امریکہ میں بھی. یہ تیسرا بچہ جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ ناصر اس کو یہ کہتا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے. یہ وہی معاملہ آ گیا جو اچھڑے میں ایک سامنے آیا تھا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہ سائیکو پیشنٹ ہے, اس کا علاج ہوتا رہا, تو پھر سائیکو پیشنٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پوٹاشیم سائنیٹ منگوا کے اگر آئس کریم میں ڈالا جائے تو وہ کھلایا جا سکتا ہے. اس نے پوری فیملی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ناصر کو بھی وہ آئس کریم کھلانے کی کوشش کرتی رہی. اب جو ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ آ چکی ہے, اس میں پوٹاشیم سائنیٹ ہے وہ اس کا بتایا گیا ہے. یہ امریکہ سے صرف بچے مارنے کا پلان کرنے کے لیے آئی تھی. یہ پوری فیملی, اس کی بہنوں نے ایک اور بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جب ناصر نے اس کی بہنوں کو بتایا
کہ آپ کی بہن ضد کر رہی ہے کہ میں نے پاکستان جانا ہے بچوں سمیت, تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہ جائے, لیکن اس نے کہا کہ میں نے جانا ہے, تو اس کا پلان آلریڈی تھا. اب ایک بڑی اہم بات ہے جو وہاں سے پتا چلی ہے کہ اس نے $6,000 سے امریکہ میں بھی 3 کٹر منگوائے تھے. جو بلیڈ ہوتے ہیں وہ $2,000 کا وہاں پہ اس نے آن لائن منگوایا. تو جب اس سے اس کے خاوند نے پوچھا تو اس نے مذاق میں کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو ذبح کر دینا, تمہیں بھی کر دینا ہے. اور وہ کٹر ان کے گھر موجود تھے امریکہ میں, تو $6,000 کے منگوائے گئے. اب یہاں پر پہنچ کر جو وقار ہے اس کے ساتھ اس کا بہت رابطہ تھا. وقار ہے کون؟ وقار کہا جاتا ہے جی کہ ناصر کے رشتہ داروں میں سے ہے, لیکن علینا کے وہ زیادہ قریب ہو گیا ہوا تھا, علینا کی وہ بات مانتا تھا. اب ناصر کو یہ نہیں پتا تھا کہ وقار کے ساتھ علینا کا رابطہ ہے. اگر تو دیور جیٹھ یا رشتے دار تو پھر خامن کو بھی پتا ہوتا ہے, جو اس نے پولیس کو بتایا ہے. اب علینا نے یہ جو منگوایا پوٹیشیم سائنیٹ, جوہر ٹاؤن کا ایڈریس اس لیے دیا اپنی سہیلی کا, اور منتہا جس کو حراست میں لیا گیا اس نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ میں نے اس نے مجھے یہ کہا تھا, میری فرینڈ نے علینا نے, کہ ہم ابھی نئے آئے ہیں, 1 مہینہ ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے پارسل نہ پہنچے, میں نے کچھ امپورٹنٹ چیزیں منگوانی ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے گھر بھجوا دو. وہاں سے وقار ہی لے کر آیا جو علینا کے سپورٹ کیا 16 جولائی کو, اور 17 جولائی کو اس نے اس کا استعمال کیا. اور آئس کریم میں جو ڈالا, جو فورینسک رپورٹ ہے وہ بھی تقریباً منظر عام پر آ چکی ہے. اچھا, اس میں مجھے شراز صرف یہ بات جو ہے نا سمجھ میں آئی ہے کہ کیونکہ تیسرے بچے کے اوپر ایک جھگڑا تھا, تو ڈی این اے کرانے کی بجائے, جو ڈی این اے ہو سکتا تھا اور بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے, $100 لگتے ہیں اس پہ, وہ قتل کرنے کا پلان بنایا. صرف یہ پھٹا تھا. بلال صاحب, اس کی بہنوں نے جب وہاں سے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا بیرون ملک سے, تو انہوں نے بھی یہ پہلے کہا تھا کہ ہمارے بہنوئی نے قتل کیا ہے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے پولیس کو جب پاکستان پہنچی ہیں کہ ان کا اکثر وہاں پہ جھگڑا رہتا تھا امریکہ میں بھی. تو وہ خاوند کافی دیر سے مینج بھی کر رہا تھا, لیکن اگر ایسی بات ہی جس طرح آپ نے کہا ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ 3 بچوں کو پہلے زہر دیں, پھر ان کو کھینچ کے نیم مردہ ان کی لاشیں کھینچ کے باہر لے کے چادریں ڈال دیں. اوئے ہوئے. شراز بہت شکریہ, شراز بہت شکریہ. فاطمہ سے ابتدا کرتا ہوں. یہ واقعہ سنا, یہ بات سنتے ہوئے خدا کی قسم میرے تو رونگٹے سارے جسم کے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ خاتون شادی میں پریشان تھی بہت, اب یہ جملہ تو استعمال نہ کریں نا. اب یہ کہنا کہ یہاں پہ اس کی مینٹل سٹریس کو کوئی نہیں سمجھتا, یہ نہیں کہنا چاہیے. اب وہاں پہ بھی وہ پلان کر رہی ہے, یہاں پہ بھی پلان کر رہی ہے. وہاں پہ کیوں نہیں اس نے قتل کیا, اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے, کیونکہ وہاں پہ انصاف جو ہے نا وہ ٹکا ٹوکری ملتا ہے اور وہ فوراً مل جاتا. اور یہ بات کہ یہ بچہ وہ $100 کا ڈی این اے ہوتا ہے اور گھر رپورٹ آ جاتی ہے, یہ سلوشن نکل سکتا تھا. لیکن فرض کیجئے کہ میں اپنے زمانے کی ماؤں کو اور اب ان کی ماؤں کو یاد کروں, تو بچوں کو تھپڑ مارتے ہوئے عام طور پہ مائیں کہہ دیتی تھیں اس طرح کی گفتگو, جس میں بچے قتل کرنا ایک بہت بڑی ہمت چاہیے, اور پھر ان کو تڑپتے ہوئے دیکھنا اپنے سامنے, اور تڑپتے ہوئے بچوں کو لپیٹ کے کھینچ کے لے کے جانا. یہ ماں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب صاحب, پہلے تو بات ہے کہ کس کی زندگی میں سٹریس نہیں ہوتا. آپ بھی شادی شدہ ہیں, مولانا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ایوری ون ہیز ڈسپیوٹس اینڈ فائٹس, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنی معصوم اولاد کو قتل کر دیں. یہ ساری عورتیں کیوں مار رہی ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب عورت بے بس ہوتی ہے نا, اور اس کو سمجھ, اختلاف خامن سے تھا نا, جرت پیدا کرے خامن کو دے زہر, اس کا جرت پیدا کرے, اس سے وہاں پہ ڈیورس لے اور آدھی پراپرٹی کی مالک بنے, اگر مارنا ہے, اگر اور شیئرڈ پراپرٹی میں بچے بھی شیئرڈ کرے. کتب صاحب, اگر آپ نے ریونج ہی لینا ہے تو ٹرائی نا, لیکن چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے اور اس کا نہیں ہاتھ پڑتا. یہ کمزور عورت ہے. پلیز مجھے, میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, مرد فزیکلی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, مار سکتی, تو اس کو جو معصوم بچے نظر آتے ہیں نا, اس کو پھر گرفت میں لیتی ہے, اس کو زہر دے کے مارتی ہے, اس کا گلا گھونٹتی ہے, اس کے گلے پہ کٹر چلاتی ہے. آئی ایم سو سوری. میں تو سیدھی بات کرنا چاہوں گی کتب صاحب یہاں پر. یہ جو کہتے ہیں نا, آپ نے اپنی انٹرو میں بات کی کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, یقیناً ہے جنت, لیکن اس طرح کی پلینٹی آف نمبر آف کیسز ہیں جس میں مائیں مار رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی سائیکو عورت نہیں ہوتی. میرے خیال سے اس ملک میں اب دس از دا رائٹ ٹائم, اور آگے بڑھیں گی چیزیں, آگے بڑھیں گی. جتنے مرد میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, آئی وانٹ ٹو ہیلپ, جتنے مرد جو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیویاں سائیکو پیتھس ہیں, اور وہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ تڑی دیتی ہیں کہ میں تمہارے بچے کو
اللہ معاف کرے میرے پاس مارنے تو دور کی بات، کتب صاحب مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں ایک ایسی سٹوری کو میں نے کاؤنسلنگ کی جہاں پہ عورت کہتی تھی اپنے ہسبینڈ کو کہ اگر تم نے یہ نہ کیا میں تو تمہاری بیٹیوں کو باہر بازار میں لے جاؤں گی. تو وہ پھر بندہ کیا کرے؟ وہ کہتا تھا کہ میں بلیک میل ہو کے اس کی ہر چیز برداشت کرتا تھا، میں تمہاری بیٹیوں کو باہر لے جاؤں گی، بازار میں لے جاؤں گی. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. جی جی. یہاں تک تو میری یہ گزارش ہے کہ بلیک میں کیا کرے نا، بلیک میل نہ چھوڑیں. میں اللہ معاف کریں طلاق کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ کہا ہے، لیکن ایسی سچویشن میں نا پھر یہاں تک نوبت پہنچتی ہے. یا تو آپ بچے لے کے باہر چھپ جاتے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے. آدمی اس صورت میں کیا کرے؟ یہ بڑا سوال ہے. مجھے بتائیے کہ جب کوئی شخص اس طرح کا قتل اور اتنا پلان کر کے قتل کر رہا ہے تو یہ کوئی مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سین نہیں ہے، مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، اسٹیبل نہیں ہے، یا اس کے پیچھے کیا وزڈم کیا ہوگی؟ جس طرح ابھی بہن نے کہا کہ یہ واقعات جو ہیں ان کی ایک سیریز ہے پوری، اور جس طرح انٹرو میں آپ نے کہا تو ہم تو جب ماں کو دیکھتے ہیں قرآن کریم کے تناظر میں یا احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا تاریخ کے تناظر میں، تو ہمیں تو ماں نظر آتی ہے وہ جو اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. اور ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا اپنی چونچ کے ذریعے کھلا رہی ہے، تو پھر دل تڑپا اور پھر اپنے اللہ سے فریاد کی. یہ کہانی ہماری عورتوں نے نہیں سنی ہوئی؟ میں سب جانتے ہیں کتب صاحب، they know everything, but unfortunately جب ریونج آتا ہے تو پھر they forget everything. اثر اس لیے نہیں ہوا بلال بھائی کہ ہمارے ہاں تربیت کا نظام رخصت ہوئے بھی اب ایک عرصہ ہو گیا. یہ کس نے کرنی تھی تربیت؟ تربیت ظاہر ہے ماں باپ نے کرنی تھی پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے کرنی تھی، تیسرے نمبر پہ اساتذہ نے کرنی تھی، اداروں نے کرنی تھی، چوتھے نمبر پہ میڈیا نے کرنی تھی. لیکن ہر جگہ سے اس کا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے تو وہ ماں کی گود جو پہلی درسگاہ ہے، تو اس خاتون نے منت مانی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے اولاد دے، میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، میں کوئی اپنا کام نہیں لوں گی اس سے، لیکن کم از کم میری گود میں کھیلے تو صحیح. میری ممتا یہ کو کہانیاں سنا کے نا آپ ثاقب ہمیں جذباتی کر دیں گے. نہیں، جذباتی کی بات نہیں ہے، ہم ایسی ماؤں کو جانتے ہیں. یہ ماں تھی. نہیں تو آپ ان ماؤں کو کیوں نہیں جانتے جو میں نے سارے FIR پڑھے ہیں آپ کے سامنے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو کے یہاں تک آ جا پہنچا ہے کہ وہ ماں جس نے جنت کا راستہ دکھانا تھا، اس میں مولوی کیا کریں؟ آپ مولویوں کو وہ اپنی اولاد کو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے. ہاں، یہ ویسے فاطمہ نے بڑی اچھی بات خاندانی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ خاندانی نظام کی تباہی. یہ ایک خاندانی نظام کی تباہی؟ جی، خاندانی نظام کا. یہ 4 جنازے نے تو فتویٰ دیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ عورت کا کام ہی نہیں ہے کمبائنڈ فیملی میں رہنا. 4 جنازے جو ایک، میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں نہ کروں، مجھے بیوی کے لیے الگ گھر کرنا ہی کرنا ہے. آپ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے نا. میں نے نہیں دیا. نہیں، آپ لوگوں نے، میں کہہ رہا ہوں جی، جس نے دیا ہے نا اس نے بڑا ظلم کیا. تو اس پہ گھر ٹوٹے ہیں، اس نے بڑا ظلم کیا. اس پہ رجوع بھی نہیں کیا. اس نے صرف اپنا فیم لینے کے لیے اسلام کے ابدی اصولوں کو اپنے رنگ میں اس نے ڈھال کے بیان کر کے جو ناانصافی کی ہے، جو زیادتی کی ہے، یہ اس پہ ڈیو ہے، یہ قرض ہے اس کی. میں چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں اور جناب اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی سارہ احمد نینا جو ہے اس کا مائک ٹھیک کر سکیں. وقفہ لیجئے، واپس آئیے. سارہ احمد نینا ہمارے ساتھ ہیں. سارہ، آپ فرما رہی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اس نے بہت کلیئرلی کہا کہ یہ 3 چھریاں ہیں، اس سے میں نے تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دینا ہے، تمہیں بھی. ویری ریڈ میرون بلیک فلیگ اس نے ہمیں انڈیکیٹ کر دیا ہے. اس کو ہم سلپ آف ٹنگ کر لیں، انڈیکیشن کر لیں، یا ہمیں جو بھی اس نے آئیڈیا دیا، ہم ایسی باتوں کو سیریس نہیں لیتے ہیں. اینڈ اس نے عمل کرنا ہے تو اس نے اتنی ایکسٹریم بات کی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو ساری حرکتیں کر رہی ہے، USA سے یہاں پہ آنا، جو سارے ڈسپیوٹس ہیں، اپنی ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہے، تو جسٹیفیکیشن، آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ساری چیزیں اس کی پرسنالٹی میں پائی. یہ کوئی بیمار ذہن کر سکتا ہے یہ چیزیں؟ نہیں، یہ اتنی پلاننگ، اتنی سارٹنگ، کوئی تو بڑا سپر دماغ ہے. بہت سپر، بہت زیادہ سپر ہے. ہاں، مے بی وہ سوسائٹی میں ایسا رول نہ لینا چاہتی ہو کہ وہ ان کو چھوڑ کے یہاں ایک ڈائیورسڈ کا لیبل لے کے اس چیز کو شاید برداشت نہیں کرنا چاہ رہی، یعنی کہ پانچوں گھی میں ہو. ایگزیکٹلی. سو بیسیکلی یہاں پہ سب سے پہلا پوائنٹ، آپ کے ارد گرد کوئی بھی انسان اس طرح کی غیر انسانی، غیر اخلاقی بات کر رہا ہے کہ وہ یہ قتل کرے گا یا اس حد تک چلا جائے گا، پلیز اس کو سیریس لیں. یہ کوئی مذاق والی باتیں نہیں ہوتی. ہم مذاق میں ایسے نہیں، میں کوئی ابھی اٹھ کے کہہ دے کہ ہم یہ لیمپ اٹھا کے پھینک دیں گے، کوئی نہیں کہہ رہا، کیونکہ اوبیسلی دے وانٹ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ایز اے سین پرسن، ایز اے نارمل پرسن. اس کی یہ
سارے انڈیکیشن تھیں، اس کو پک کرنا چاہیے تھا. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ کھوکر صاحب یا یہ جو ناصر صاحب ہیں یہ انہوں نے حماقت کی، ان کو پک کرنا چاہیے تھا. پک کرنا چاہیے تھا. وہ ایک خاتون جو ساری سیٹنگ کے بعد وہاں سے یہاں آنا چاہ رہی ہے. 16 سال کا مرد ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، ایڈولنس میں آ گیا، اس کو تڑپتا ہوا دیکھنا، میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں کہ جانور بھی تڑپ رہا ہوگا نا زہر کھا کے تو آپ نہیں اس کو دیکھیں گے، آپ فوراً چھری چلائیں گے کہ مر جائے کسی طریقے سے. یہ اس کے پیچھے کو خاص دماغ چاہیے. یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ آپ یہ دیکھنا چاہیں اور پھر آپ انہی اپنی اولاد کو پکڑ کے باہر گھسیٹ کر لے کر جائیں. یہ کون سا دماغ ہے؟ اور یہ ہمارے مسلمانوں میں کیوں آیا اور پھر عورت میں کیوں آیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ واقعی میں اس کی اولاد تھی جو اس نے یہ حرکت کی ہے؟ کیونکہ یہ ایک ماں، ایک عورت تو کر نہیں سکتی. ٹھیک ہے، ہم ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ عورت ماں نہیں کر سکتی ہے، لیکن وہ کی ہے. اور یہ وہی تو کہہ رہے ہیں، یہ اتنی سائیکوپیتھس والی بات ہے. اب دا تھنگ از کہ کوئی جتنا بھی سائیکوپیتھ ہو، کوئی جتنا بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز جس کو جتنے بھی سویئر ہیں، ہم کبھی بھی یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا نا، یا اس کو یہ ڈس آرڈر تھا تو اس نے یہ کر دیا ہو گیا. لائک از دس اے اسمال تھنگ. ہم یہاں پہ یہ چیز بہت کلیئر کرتے ہیں اپنے کیسز میں بھی یا کپل تھیراپی سیشنز میں اسپیسیفکلی کہ ایک سرٹن ایج کے بعد نا آپ اپنے سارے اخلاقیات، اپنی پرسنالٹی، اپنے ہر ایکٹ کو پچھلے ٹراماز پہ، چائلڈہڈ ٹراماز پہ یا کسی بھی اسٹریس کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ایسوسیٹ نہ کریں. ایگزیکٹلی. ہم ایک انسان ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے یو ایس اے سے یہاں پہ آنا ہے تو اس کا ہسبینڈ دیکھے. ایسے کیسز میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا پارٹنر کتنا زیادہ پھنسی ہو رہا ہے، وہ کتنا آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی باتیں منوا رہا ہے، وہ کتنا ریجڈ ہو رہا ہے، وہ کتنا ضدی ہو رہا ہے. ہم بیسیکلی ہر ضد کو، ہر ریجڈیٹی کو، ہر آئیڈینٹیفیکیشن کو کسی نہ کسی پرسنالٹی ڈس آرڈر یا اسٹریس سے ایسوسیٹ کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی سارا سوشل میڈیا اس تفتیش کے باوجود عورت کو جسٹیفائی کر رہا ہے. ہم سائیکولوجیکل ایشوز میں، سوشل ایشوز میں سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، ہم جینڈر کی لڑائی میں چلے جاتے ہیں. ہم انسانیت، دماغ اور دل پہ کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ ہم تھاٹس، فیلنگز، ایموشنز، پرسیپشنز، ان سب چیزوں پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے یہ مرد ہے تو یہ کر سکتا ہے، یہ عورت ہے تو یہ نہیں کر سکتی. اس نے بچپن میں یہ ٹراما فیس کیا تو اس سے یہ ہو گیا. کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس خاتون نے $6000 کی چھریاں منگائی ہیں، جو ڈالر کی قیمت کو جانتے ہیں. $6000 امریکہ کے اندر بھی ایک نیکسٹ لیول کا کام ہے، نیکسٹ لیول کا. وہاں پہ $100 کوئی ریسٹورنٹ میں بھی نہیں خرچتا. $6000 کی جو امپاورمنٹ عورت رکھتی ہے، اس کا خاوند کتنا فقیر ہوگا کہ وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بی بی $6000 کی چھریاں منگائی ہیں تو نے، پاگل ہو گئی ہے. وہ رپورٹ نہیں کر سکتا یہ کیس کہ میری بیوی چھریاں منگا رہی ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ پولیس کہے گی کہ جب تک ایکٹ ہو نہیں گیا یہ ابیوز ہے ہی نہیں. اس کے بعد وہ اگر سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جانا چاہتا ہے تو وہ لے جا ہی نہیں سکتا کیونکہ 6 مہینے کے بعد اپوائنٹمنٹ ملے گی اور ایویڈنس کوئی نہیں ہے. سو وہاں پہ بھی ناکام ترین ایک نظام ہے باہر کی دنیا میں جن کو کہ ہم فورسی کرتے ہیں. پاکستان میں یہ جو ٹرینڈ آیا ہے اگریسو عورت کا، پہلی بات میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا تھا وہ نہیں کر رہا، کھلے پن کا خاتون کے اندر، ٹھیک ہے نا، وہ اور اگریشن کا اور کرائم کا، یہ پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ آیا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بیٹھ کے کہیں گے پوڈ کاسٹ میں کہ عورت کو پسند کیا جاتا ہے، سامنے مرد بیٹھا ہو اور یہ سوال جواب دے رہی ہو کہ جی آدمی سے، مطلب میں بات نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ ہو رہی ہیں باتیں اور وائرل ہو رہی ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آدمی جو ہے وہ عورت کو کس طرح وہ اس کا اور یہ بات ایک خاتون کر رہی ہے کہ جی اس کے جسم کے وجہ سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اب بچیاں بھی دیکھیں گی، وائرل بھی ہو رہی ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کہیں. ایز اے ویور میں اپنی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں ایز اے ویور بھی تو ہوں نا، ایز این اینکر بھی ہوں. میں تو اس کو ڈسریگارڈ کرتی ہوں، میں تو وہیں پہ اس چیز کو بلاک کر دوں گی. ہمیں سوشل میڈیا نے برباد کیا. بالکل کیا. اور پلیز آپ سارا بھی کہہ رہی تھی بات اور آپ بھی کہ ماں کیسے کر سکتی ہے. ایک تو میڈیا کے اوپر یہ نیریٹو کرنا بند کر دیں کہ عورتیں قتل نہیں کر سکتی. عورتیں قتل کر رہی ہیں، فار گاڈ سے ایک معشوق کی خاطر 3 بچوں کو اگر قتل کر سکتی ہیں. یہاں پہ عورت وہ بالکل سائیکوپیتھ نہیں تھی جو باہر محلے میں آ کے کہہ رہی کہ جی میرے خاوند نے مجھے مار دیے. ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ تھا.
ٹھیک ہے. میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اگر عورت بھی ایسے تانے ترچیاں آپ کو دیتی ہے, مرد حضرات سن لیں پلیز, یہ وکٹم کارڈ کوئی نہیں ہے, جینڈر کو چھوڑیں. آدمی بھی قتل کر سکتا ہے ایز اے باپ, عورت بھی قتل کر سکتی ہے. ریڈ فلیگ دیکھنے کے بعد آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ سب کچھ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے ریڈ فلیگ دیکھ کے؟ اگر وہ کریں, آپ بات کریں. سب سے پہلے اپنے بچوں کو محفوظ کریں. کیسے؟ ایسی عورتیں جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی, جن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں وہ بچوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں. بچہ ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے, اس کو ماریں گے, باپ کو تکلیف ہوگی, اس کو ایذا ہوگا, ظاہری بات ہے. بچوں کی ایسوسیشن ہوتی ہے. میں سارا سے ایک سوال جلدی سے پوچھ لوں. سارا مجھے بتائیے کہ اگر میری بیوی نے 3 چھریاں منگائی ہیں اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں بچے ماروں گی, اور میں اس کو اس بات پہ طلاق دے دوں اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ساری دنیا میرے پہ تھو تھو کرے گی کہ تو نے بیوی کو طلاق دی. نہیں, ایک دم تو طلاق میں دے ہی نہیں سکتا صاحب, آپ علیحدہ ہو جائیں. اس پہ بھی ہم اپنی زندگی سے دنیا نکال دینا اور عقل, شعور اور صحیح فیصلوں کو انٹر کر لے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. طلاق کے علاوہ سپریشن بھی ایک آپشن ہے. ہم جوائنٹ فیملی سے نیوکلیئر سسٹم پہ جانے کی بڑی زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن اگر اس یعنی کہ میں نے قاتلہ کو الگ مکان لے دینا ہے, قاتلہ کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ میری مردانگی چیلنج ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ جب بیوی کہتی ہے نا کہ میں چھریاں لی ہوں, سوری سارا, تو اس کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے, اگر تم یہ نہیں کرو گے, مجھے فلانی چیز نہیں دو گے, تو یہ دیکھو میں چھریاں لے آئی ہوں, تمہارے بچوں کو قتل کر دوں گا. آدمی کو وہیں پہ گرفت میں لینا چاہیے. جو وہ شرائط دے رہی ہوتی ہے نا کہ تم یہ کرو تو میں یہ کروں گی, وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ گرفت میں لینے جوگا ہوتا نا تو اس جگہ پہ بات آتی نا. وہ گرفت میں لینے جوگا ہی نہیں ہے. صاحب کہ آدمیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کو تھریٹ کر رہی ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا اور ایسے واقعات کا انتظار آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ثاقب جلدی سے مجھے جواب دے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کا مرد عورت سے ڈرتا ہے؟ آج کا مرد نہیں, پاکستان کا مرد. جو مرد ہے وہ نہیں ڈرتا, جو مرد نہیں. آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں. نہیں, حقیقت یہی ہے. ہاں بالکل, کیونکہ مرد وہ ہے جو بیلنس زندگی گزار سکتا ہے, اپنے رشتوں کو لے کے چلنا جس کو آتا ہے وہ مرد ہے. یہ بھی پھر قصور مرد کا ہی ہوا نا, یہ جو سارے بچے مرے ہیں. یہ مرد نہیں ہے نا, یہ مرد ہوتے تو پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیتے. کوئی کیا کرتے بھائی؟ اس کا بالکل سمپل سا حال تھا, اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑتے کچھ عرصے کے لیے. جیسے کہ کہا جا رہا اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے ماں باپ کو کہتے کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ کوائیں, جب اس کا علاج ہو جائے گا, کوئی میڈیکلی اس کی فٹ ہو جائے گی, میں اس کو لے جاؤں گا. وقفہ لیتے ہیں, واپس آ کے سارا سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے. وقفہ لیتے ہیں. السلام علیکم سمینہ آپا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سمینہ آپا, میں ذاتی طور پہ نا اس مسئلے کو فیس کرتا ہوں. میں مثال دے رہا ہوں, اگر میں کہوں کہ عورت ظالم ہے, بچوں کو چھری سے قتل کرتی ہے تو اس کو الگ کر دینا چاہیے تھا, تو اس پہ بھی عورت میرے خلاف بولتی ہے. اگر میں کسی عورت کو یہ مشورہ دوں کہ تم لڑکے گھر سے آ گئی ہو, فلاں آیت پڑھو اور واپس جاؤ تاکہ تمہارا گھر بستا رہے, تو اس پہ بھی خاتون کہتی ہے کہ میں ظالم انسان ہوں, میں عورت کو واپس دھکیل رہا ہوں. اس معاشرے میں عورت چاہتی کیا ہے؟ میں اس معاشرے سے مراد پاکستان کہہ رہا ہوں. اس میں آپ نے مجھے کوئی روایت پرانی والی نہیں سنانی کسی صحابی کی یا صحابیہ کی. جی بالکل صحیح بات ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا, میں بھی آپ کی شکر گزار ہوں. دوسری جو آپ نے بات کہی ہے نا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت کے معاشرے کے اندر ہم بحیثیت ایک قوم کے بھی ہمیں کوئی جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہم بالکل, ہمیں کوئی دھندلاہٹ ہے, کوئی منطق نظر نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں, کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو خاندانی سسٹم تھا, میں آج ہی کی بات کرتی ہوں, جو معاشرے اپنے خاندانی سسٹم کے اوپر مضبوطی سے کھڑے ہیں, وہاں پر اگر عورت کو مرد کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے یا اس کو تنگ کیا جاتا ہے, اس پر ظلم کیا جاتا ہے, تو خاندان اس مرد کا محاسبہ کرتا ہے. اور اگر عورت اپنے مرد کی بات نہیں مانتی تو پھر خاندان اس کو سمجھاتا ہے. لیکن ہم نہ تتر ہیں نہ بٹیر ہیں, ہم دوسروں کی چال چلتے معاشرے میں خیر جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. اور جب عورت اس طرح کے بڑے بڑے واقعات سر انجام دے دیتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ ایک ماں جس کا مرتبہ, جس کا مقام بہت بڑا ہے, وہ کیوں مجبور ہوتی ہے کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتی ہے. ہم اس پر بھی دیکھیں. لیکن وہ شخص یہ کیوں کا جواب آپ سمینہ پر کیوں کا جواب, یہ کیوں مجبور ہوتی ہے کہ 16 سال کے بیٹے کے اوپر وہ زہر دے یا 9 سال کے بیٹے کے اس گلے پہ چھری پھیرے, کیوں مجبور ہوتی ہے؟ اس کی کیوں کیا ہے؟ میں خود اس سوال کا جواب تلاش کرتی ہوں تو مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھیں, جب یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہمیں سب کو تسلیم کرنا چاہیے
کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر ہماری جو میڈیا کے اوپر اور ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ چیزیں عورت کو متاثر کر رہی ہیں. بہت اچھی بات. آپ کے خیال میں یہ سوشل میڈیا اور میڈیا صرف پاکستان میں ہی ہے؟ نہیں, پاکستان کی ہم اس وقت کتب بھائی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. دوسرے دنیا کے لوگوں نے سوشل میڈیا کو ایز اے ٹول استعمال کیا. انہوں نے سوشل میڈیا کو اپنی جیسے ایک کیا کہتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے لیے استعمال نہیں کیا. اب جو کچھ دکھایا جا رہا ہے آپ کو وہی چیز عورت محسوس کرتی ہے کہ بھائی اگر کسی ڈرامے کے اندر ایک سین ایسا دکھایا جاتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو 2.5 کروڑ کا ہار پہنا رہا ہے اس کے اوپر سالگرہ کے اوپر, تو کیا ایک عام عورت جو ہے جو وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی, وہ اپنا آپ کو سمینہ پر میں آپ کی بات سے یہ بات سمجھاؤں کہ آج کا جو مورل ہے, جو اخلاقیات ہے, جو کردار سازی ہے, وہ میڈیا کر رہا ہے. دیکھیں آپ کی مان لی بات, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, میں نے آپ کی بات سمینہ پر مان لیا بالکل, لیکن میں آپ نے بس بات سننی ہے, میں کیونکہ سارا کی طرف جا رہا ہوں. سارا میں نے بات آپ کی مان لیا. مجھے بتائیے کہ کاکروچ پارٹی جو ہے یہ ہمارے ہمسایوں کی, انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی تبدیلی لے آئے اپنے ملک میں, اور وہ ساری یوتھ تھی, اور وہ یوتھ تھی لاکھوں کے اندر, وہاں لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے. ایک کیس رپورٹ نہیں ہوا امبیرسمنٹ کے لیے جو اس قوم کے لیے بناؤ. یہ ساری برکات جو ہیں کردار سازی کی, یہ ہمارے ملک میں کیوں ہیں؟ ہم اپنے شعور کو بیسیکلی بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں. ہم پیدا ہوئے, ہماری کان میں اذان دی گئی, ہم نے کلمہ پڑھا, ہم مسلمان ہیں, ہمارا وہ لیبل کہاں گیا؟ ہمارے کے اندر جو ذمہ داری تھی وہ کہاں گئی؟ ہم کیسے ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں؟ ہماری وہ کردار سازی کی ذمہ داری سوشل میڈیا کی نہ تھی, نہ اس نے لی, اور نہ ہم نے کہا کہ بھئی کچھ ذمہ داری تم سنبھال لو, کچھ ہم سنبھال لو. شعور ہر انسان کے پاس ہے. ملینیئرز کے پاس بھی تھا, جنزی کے پاس بھی تھا, جن کے پاس فیس بک نہیں تھی ان کے پاس بھی تھی. جب فیس بک نہیں تھی تب سب نے یاہو پہ وہ سب کام کیے, جب فیس بک آئی فیس بک پہ کیے, انسٹاگرام آیا انسٹاگرام پہ. سوشل میڈیا ایک بہانہ بنا لیا ہم نے اپنی بیسیکلی وی وانٹ ٹو بلیم. نا ہم سوشل میڈیا کو کیوں بلیم کر رہے ہیں؟ فاطمہ یہ مجھے بات بڑی ہیلدی لگی, ہم نے بلیم کرنا ہے. میں بھی یہ بات کر رہی ہوں, جیسے وہ پانی سیلاب آ جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کہتی ہے پی ٹی آئی کے دور میں بھی سیلاب تھا. ہم اب بلیم میں کیوں پڑتے ہیں؟ سوشل میڈیا بند کر دیں, فل فرض مجھے جواب دیں تو قتل غارت نہیں ہوگا. آپ اپنے گھر میں رہ کے انڈیویجولی, میں اپنے خاوند کو, میرا خاوند مجھے اپنے بچوں کی تربیت کریں نا, اس پہ فوکس کریں, نہ دیں موبائل. آپ اگر دیکھ بھی رہے ہیں بالفرض, کتب صاحب میں دیکھتی ہوں, میں کیوں نہیں انسپائر ہوتی قتل و غارت سے؟ میری اگر میرے خاوند کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ میں سوچوں جی فلانی عورت نے کیا تھا تو میں بھی یہ کروں. دس از ناٹ دا تھنگ. یہ میری ہونی چاہیے یہاں سے کلینزنگ, مجھے ڈیٹاکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں گھر میں رہ کے اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی اولاد کو خود سمجھانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ خود تو سمجھ لیں, خود سمجھنا ضروری ہے, اندھا دھند تقلید نہیں کرنی. اور یہ پلیز کہنا چھوڑ دیں کتب صاحب کہ وہ عورت بھی قتل کر سکتی ہے, توبہ توبہ توبہ, عورت تو قتل نہیں کر سکتی. اس چیز سے آگے نکلیں. عورتیں قتل کر رہی ہیں, اس چیز کو ایکسیپٹ کریں, اور جو عورت قتل کرتی ہے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے اگر وہ زندہ رہتی ہے, جس طرح مردوں کے خلاف بات کرتے ہیں. ثاقب بھائی جی, میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, یقین کریں. مجھے لگتا ہے 2 صنف نازک ہے, ایک آپ اور ایک خواتین. دونوں کو کچھ کہو نا تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا. اب یہ جو بات کر رہی ہے نا فاطمہ یا سارا, اس پہ بھی یہ چلے گا یہ عورتوں کے خلاف ہو. اور یار عورتوں کے خلاف نہیں ہو گئے بھائی, بچے مر رہے ہیں, اس بچے میں بھی عورت ہے, وہ مر رہے ہیں. کدھر جائیں؟ بلیم گیم چھوڑ دیں. سارا نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کو بہانہ چاہیے, کسی کا کندھا چاہیے بندوق رکھنے کے لیے, یا اسلام استعمال کر لیتے ہیں ہم, یا کوئی اور بہانہ نہ کریں. کیا کریں؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ باپ جو ہے نا اس کو اسلام نے بہت بڑا سٹیٹس دیا. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا. باپ کو جنت کا مین دروازہ کہا, ماں کے پاؤں تلے جنت رکھی. کیا صرف اس لیے کہ یہ کھلاتے پلاتے ہیں؟ نہیں, وہ بچے بھی پلتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے. کھلانا پلانا جسٹ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا رہن سہن دینا یہ جسٹ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو اچھا لیپ ٹاپ لے دیا, موبائل لے دیا, گاڑی لے دی, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. آپ کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی تھی وہ تھی تربیت. رب العالمین, وہ رب ہے جو پرورش کرتا ہے. اب وہ پرورش کرنی ہے تو اس نے اپنے بچے کی کرنی ہے نا. وہی کہہ رہا ہوں, تو اماں کی کس نے کرنی تھی؟ اماں کی بھی ماں باپ نے کرنی تھی.
یار یہ سائیکل جائے گا کہاں؟ یہ جائے گا آج سے 2-3 پیڑھیاں پیچھے تک. اس سے پہلے کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں, نانی ٹوک رہی ہے, دادی ٹوک رہی ہے, پھپھو ٹوک رہی ہے, خالہ ٹوک رہی ہے, بیٹی کو بھی ٹوکا جا رہا ہے, بیٹے کو بھی ٹوکا جا رہا ہے, چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں, سکھائی جا رہی ہیں. آج یہ کہاں ہے سلسلہ؟ اب ہم کہیں کہ ہم پہ بات نہ کریں, جیسے آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی, میں نے اپنا کام کر دیا, میں نے اپنا کر دیا. بھائی نہیں کیا کام. میں نے اپنا کام کیا ہوتا تو معاشرہ آج یہاں نہ کھڑا ہوتا. انڈیویجول کر رہے ہیں کام. میں ایز اے انسٹیٹیوشن اگر کہوں کہ علماء کا طبقہ سارا پوری دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہے, نہیں کر رہا. ماں باپ پورے دیانتداری سے کام کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. بڑی مہربانی, وقت بالکل ختم ہو گیا. اگر اس معاشرے میں آپ نے اقبال جیسے لوگ پیدا کرنے ہیں نا, تو آپ کو اقبال کے والد جیسے لوگ بھی پیدا کرنے پڑیں گے. جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک یہ بھی نہیں ہو سکتا. اقبال نے ایک دفعہ اپنے والد کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہے تھے, گھر میں داخل ہو رہے تھے اسکول سے آتے, تو کوئی مانگنے والا آیا ہوا تھا, تو اس نے اللہ کے نام پہ مانگا, تو اقبال نے اس کو ذرا تھوڑا سا جھڑک دیا, کیونکہ اقبال کے والد تگڑے آدمی تھے. میں ابھی اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کی والدہ کا بھی بتاؤں گا. تو اس کے والد نے دیکھ لیا اقبال کے. میں علامہ محمد اقبال کی بات کر رہا ہوں بھائی, یہ کوئی اور نہ سمجھ لیجیے گا. اس کے باپ نے 3 دن اپنے بچے سے بات نہیں کی, ٹاکنگ ٹرمز نہیں رکھے, ناراض رہا, کمرے میں رہا. 3-4 دن کے بعد جب اقبال بچے تھے, اسکول جاتے تھے, انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھ سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں. رونے لگ گیا, باپ رونے لگ گیا, نور محمد رونے لگ گیا. اس نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یار تم نے جو اس بندے کے ساتھ کیا تھا نا, جو کہ فقیر اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا اور نبی میرے سامنے ہوگا, اور نبی نے مجھ سے پوچھا کہ اس شخص نے میرے نام پہ مانگا تھا, تیرے بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی, تو اقبال نور محمد کے پاس جواب نہیں ہوگا. آپ اقبال چاہتے ہیں تو پھر نور محمد پیدا کرنا سیکھیں.